24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन तीसरी जमात की उर्दू के बाब नंबर 1 पर है, जो कि एक नज़्म पर मुश्तमिल है। नज़्म का उन्वान है हम्द। मोहतरम टीचर, ये आगाज़ है तीसरी जमात की उर्दू पर हमारे ट्यूटोरियल्स के सेशंस का। तीसरी जमात के बच्चों के बारे में मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो बड़े हो गए हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो छोटे नहीं रहे। ये जो प्राइमरी सतह के बच्चे होते हैं, हम आम तौर पर ये समझते हैं कि 5वीं जमात तक के बच्चों को हम प्राइमरी के बच्चे कहते हैं, और आमतौर पर समझा जाता है कि तीसरी जमात तक के बच्चे अभी छोटे हैं और उसके बाद ये बड़े हो रहे हैं। लेकिन मेरी राय इसलिए तब्दील हो चुकी है कि आज के बच्चों पर ये सादिक नहीं आती बात। इसलिए मैं सोचता हूँ कि दूसरी जमात तक के बच्चे तो छोटे हैं, लेकिन तीसरी जमात के बच्चे अगर बड़े नहीं हुए तो वो फिर छोटे भी नहीं रहे। इस नुक्ते नज़र से आपको अपने अंदाज़े तदरीस में थोड़ी सी तब्दीली लाना पड़ेगी, इसलिए कि अब वो बच्चे इतने छोटे नहीं रहे। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग और लय के साथ पढ़ सके। मोहतरम टीचर, मैंने इससे पहले यकीनन किसी न किसी स्टेज पर ये जो कम से कम 2 इस्तिलाहात हैं, 2 अल्फाज हैं, शायरी के हवाले से खास तौर पर आहंग और लय, इनके मानी से आपको रोशनास करने की कोशिश जरूर की होगी, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए मैं एक दफ़ा फिर इन 2 अल्फाज की वजाहत करना चाहूँगा, इसलिए कि जब भी कोई बाब नज़्म पर मुश्तमिल होता है तो उसके हासिलात ताल्लुम के हवाले के साथ ये 2 अल्फाज ज़रूर शामिल किए जाते हैं। तलफ़्फ़ुज़ तो आप बखूबी समझते हैं, आहंग और लय कि मैं मानी एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ। देखिए, आहंग जो है ये है आवाज़। अब आवाज़ साउंड के मानी में नहीं है, ये वॉइस के मानी में है। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज की बुलंदी और आपके बोलने के दौरान आपका, जिसको कहते हैं ज़ेरो बम या उतार चढ़ाव, और उतार चढ़ाव के साथ साथ उतार चढ़ाव के मानी तो ये हुए ना कि कब आपने कुछ आहिस्ता बोलना है, कब आपने थोड़ा सा ऊंचा बोलना है। लेकिन इसके अलावा आहंग में एक और बात भी शामिल है कि आपने किस लफ्ज पर जोर देना है और किस लफ्ज पर जोर नहीं देना। ये आहंग में ये सारी चीजें शामिल है। और लय के मानी सुर है। सादा और मुरक्कब जुमलों में पर मुश्तमिल इबारत समझकर पढ़ सके, 70 अल्फाज पर मुश्तमिल इबारत 1 मिनट में पढ़ सके, सवाल समझकर उसका दुरुस्त जवाब दे सके, कोई मंजर
دیکھ کر 10 جملوں پر مشتمل عبارت لکھ سکیں، مترادف الفاظ کو جملوں میں استعمال کر سکیں۔ بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ محترم ٹیچر، اس سے پہلے بھی میں نے ایک یا ایک سے زیادہ مرتبہ آپ سے یہ گزارش کی کہ آپ میرے تجویز کردہ سوالات پر اکتفا مت کیجیے، اور میں نے کہا اور کہتا رہتا ہوں ہر باب میں کہ آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ کہ میں اب آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، یہ فکری جستجو ہوتی کیا ہے؟ چلے یہ ایک روایتی جملہ تو ہم بول دیتے ہیں کہ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں، لیکن مثال میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ظاہر بات ہے میں ہر باب کی تمہید کے لیے سوالات سوچتا ہوں، پھر آپ کے لیے لکھتا ہوں، لیکن اس مرتبہ جب تیسری جماعت کے پہلے باب کی اس حمد کے لیے تمہیدی سوالات لکھنے کا مرحلہ آیا تو میں نے بھی کچھ فکری جستجو کی۔ اس سے آپ کو کچھ بہتر سمجھ میں آئے گا کہ یہ فکری جستجو ہوتی کیا ہے۔ محترم ٹیچر، میں نے یہ سوچا کہ پہلی جماعت میں بھی دوسری میں بھی حمد کی تمہید کے لیے کچھ بنیادی، سادہ اور آسان سے سوال میں نے لکھے آپ کے لیے، ہمیں کس نے پیدا کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس مرتبہ میں نے سوچا کہ کوئی زیادہ فکری جستجو کرنے کے بعد تمہیدی سوالات لکھے جائیں، تو میں نے لفظ حمد کے ماخذ پر سوچنا شروع کیا، کہاں سے آیا ہے یہ لفظ۔ اب میں ان سوالات کو پڑھتا ہوں تو آپ کو اس فکری جستجو کی مثال بڑی اچھی طرح آپ کے سامنے آ جائے گی۔ قرآن پاک کی پہلی سورت کا نام کیا ہے؟ الفاتحہ۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب کا آغاز ہو، اور چونکہ قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا۔ اب آتے ہیں پہلی آیت کی طرف۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام کائنات کا رب ہے۔ اب دیکھیے، سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور دعا سے پہلے اس ذات کی تعریف ہے جس سے دعا مانگی جا رہی ہے، اور حمد کے معنی ہے تعریف۔ اب جب میں نے کچھ جستجو کی، اور اس جستجو میں نے قرآن پاک کی ایک تفہیم القرآن کو دیکھا، تو اس میں بڑی اس سورہ فاتحہ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہوئی تھیں، ان میں ایک بڑی دلچسپ بات پڑھی میں نے، اور وہ بات یہ تھی، مثال اس میں دی ہوئی تھی تفہیم میں، کہ دیکھیے ہم ایک عام آدمی کے پاس بھی جاتے ہیں کسی کام سے، اس سے ہم کچھ مانگنے جاتے ہیں کسی اور آدمی سے، تو ہم جاتے ہی اپنا مطالبہ تو نہیں پیش کر دیتے، ہم جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تھوڑی تمہید باندھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس شخص کی تعریف میں ہی کچھ کہہ دیں، میں بڑی امید سے آیا ہوں جی، آپ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
پھر اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے اللہ تعالی سے کچھ مانگنا ہے، تو کیا ہم سیدھا جا کے مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے؟ اب دعا کا مطلب ہے کہ ہم کچھ مانگ رہے ہیں۔ اب اس مانگنے کے لیے وہاں لکھا تھا کہ ہم ایک عام آدمی کی تعریف کرتے ہیں، کیا ہم خدا کی تعریف نہیں کریں؟ آپ کبھی سورہ فاتحہ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تقریباً آدھی سورہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں ہے، اور باقی آدھی سورہ جو ہے وہ مانگنے پر ہے، وہ دعا ہے۔ دعا کا مطلب کہ ہم نے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ یہ ہے محترم ٹیچر فکری جستجو کہ میں تفہیم القرآن تک پہنچ گیا، یہ دیکھنے کے لیے یہ حمد کہاں سے آیا، خدا کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو کیا کہتے ہیں۔ اس کا جواب بچے دے پائیں گے، اس لیے کہ وہ پہلی اور دوسری جماعت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیا آپ اس سے پہلے حمد پڑھ چکے ہیں؟ جواب ہاں میں آئے گا۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔ اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں، لیکن قرأت شروع کرنے سے پہلے میں ایک اور لفظ کا مطلب بتا دوں۔ آہنگ اور لے کے بارے میں تو ہم بات کر چکے ہیں حاصلات تعلم کی جب ہم بات کر رہے تھے، لیکن یہ بحر یقیناً میں اس سے پہلے بھی آپ کو شاید بتایا ہوگا، مگر ایک دفعہ پھر سے میں دہرا دیتا ہوں کہ بحر سے مراد ہے وزن، اور وزن اگر آپ اشعار پڑھتے ہوئے قائم نہیں رکھ سکتے تو یقین کیجیے سننے والا اس کو ہرگز پسند نہیں کرے گا، چونکہ شاعری اگر وزن میں نہیں ہے تو وہ شاعری ہے ہی نہیں۔ اب نہ وہ نثر ہوگی نہ وہ شاعری ہوگی، اب کیا ہوگا آپ خود بہتر سمجھتے ہیں۔ حمد خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہیں سنوارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ طلبہ سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ حمد، اس پہ مزید ہم بات نہیں کرتے، بہت دفعہ یہ لفظ درست تلفظ کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ چراغ، چے کے نیچے زیر ہے، اس کا خیال رکھا جانا چاہیے، چونکہ عام لوگ اس کو چراغ پڑھنے کے عادی ہیں۔ سنوارے، اب اس میں یہ ہے کہ نون کے اوپر اگرچہ جزم ہے مگر اس کی آواز اس کے تلفظ میں ضرور شامل ہونی چاہیے۔ سنوارے، وحدت، یہاں اگرچہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اس لفظ کو پڑھنے میں، تاہم وہی بات ہے کہ ہے جو ہے اگرچہ اس پر جزم ہے مگر اس کا تلفظ ادا کرتے ہوئے ہے کو نمایاں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو پڑھتے ہوئے وحدت پڑھ جائے، وحدت وحدت نظارے۔ اچھا، میں پھر محترم ٹیچر آپ کے ساتھ فکری جستجو کی بات کرنا چاہوں۔ دیکھیے، اب یقین کیجیے گا کہ
میں اب تک اس لفظ کا جو تلفظ ہے وہ یہی سمجھتا رہا آج تک، یہ سیشن شروع کرنے سے پہلے تک، کہ اس لفظ کا ایک ہی تلفظ ہے اور وہ ہے زوئے کے اوپر شد کے ساتھ نظارے. لیکن جب آج میں نے اس حمد کو دوبارہ پڑھا اور دوبارہ پڑھتے ہوئے میں نے جب پہلا مصرع پڑھا حمد کا، تو میں نے محسوس کیا کہ یہاں اگر میں نظارے پڑھوں گا تو اس کا وزن گر جائے گا. خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، نہیں، بات نہیں بنتی. تو وہاں سے پھر میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا نظارے کے علاوہ بھی اس کا کوئی تلفظ ہوگا؟ میں نے فوراً لغت کھولی اور واقعی دیکھا کہ اس لفظ کے دو تلفظ ہیں، نظارے اور نظارے، بغیر شد کے. اس لیے کہ اس حمد کے پہلے مصرعے میں اس لفظ کا تلفظ نظارے نہیں ہو سکتا، وہ پڑھا ہی نہیں جا رہا، چونکہ وہ پھر وزن سے گر جاتا ہے. اور وہ واقعی پھر ثابت ہوا کہ اس لفظ کے دو تلفظ ہیں، اور یہاں اس نظم میں پہلے مصرعے میں اس لفظ کا تلفظ شد کے بغیر والا ہے، اور وہ ہے نظارے. طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. قدرت، طاقت. قدرت کے اور معنی بھی ہیں لیکن یہاں طاقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. سجے، یہ لفظ سجنا سے ہے. سجے کا مطلب ہے سنورے. سجے سے پھر سجنا سے پھر سجاوٹ بھی بنتا ہے. چراغ، دیا. عظمت، بڑائی. وحدت، ایک ہونا. اور حمد تو خیر پہلے سے بچے بھی واقف ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے اعادہ ہو جائے گا کہ حمد کے معنی ہے تعریف. نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں. بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں. خدا کی قدرت کے ہیں نظارے کی تشریح کرتے ہوئے بتائیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے. یہ تو ایک پہلو ہوا خدا کی قدرت کا، لیکن یہ جو مصرع ہے کہ خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کائنات میں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، اور یہ کائنات کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اور کتنے سیارے ہیں، کوئی حد نہیں ہے، کتنی مخلوقات ہیں. زمین پر ہی اگر ہم دیکھنا شروع کر دیں تو شاید ہم عمر بھر لگے رہیں تو ہم ساری چیزیں دیکھ نہیں سکتے. یہ جو تمام چیزیں ہیں کائنات میں پھیلی ہوئی، زمین آسمان پر پھیلی ہوئی، جن میں سے کچھ ہمیں معلوم ہے، بیشتر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں، یہ تمام کائنات، یہ تمام مخلوقات، یہ سب اللہ تعالی کی قدرت کے مظاہر ہیں. یعنی ان چیزوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کتنی قدرت رکھتا ہے. یہ آپ نے بتانا ہے بچوں کو کہ یہ سارے مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، نظارے ہیں. ان کو دیکھ کر آپ ایک چیز پر بھی غور کرنا شروع کر دیں. اب یقین کریں محترم ٹیچر، آپ بچوں کو بتائیں
کہ ایک شاید چھوٹے سے چھوٹا کیڑا، نہیں معلوم مجھ سے بھی چھوٹے ہوں گے، میں ایک روز ایک چونٹی کو دیکھ رہا تھا، میں دوڑا گیا اور ایک میگنیفائنگ گلاس لے کے آیا، اس گلاس کے ذریعے میں نے جب چونٹی کو دیکھا جو اس کو میگنیفائی کر کے اس کو دکھا رہا تھا، اب یقین کریں کبھی آپ یہ تجربہ کریں، آپ کو خدا کی قدرت یاد آ جائے گی۔ اور یہ تو خیر اس سے بھی پھر آگے کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ چونٹیاں اپنی زندگی کیسے گزارتی ہیں اور کیسے ان کی برادری ہے، کس طرح کا وہ گھر بناتی ہیں، کیسے رہتی ہیں۔ یہ ہے خدا کی قدرت کے نظارے۔ خدا کی وحدت کے حوالے سے بتائیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کو ایک ماننا ایمان کی شرط ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آخری شعر ہے کہ خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے، کی تشریح کرتے ہوئے بتائیں کہ تمام مخلوق خدا کی حمد کرتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے یہاں مترادفات کا مفصل تعارف، صفحہ نمبر 7 پر زبان شناسی کے تحت حاصل تعلم ہے کہ طلبہ مترادف الفاظ کو جملوں میں استعمال کر سکیں۔ بچوں کو آپ مترادف کے بارے میں اور مترادفات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، اور پھر یہ بھی خاص طور پر بتائیں کہ مترادفات تو ہم اس کو کہتے ہیں، مگر کوئی بھی لفظ کسی دوسرے لفظ کا بیان ہی 100% مترادف نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایکٹیویٹی ہے عبارت پڑھنا، صفحہ 7 پر زبان شناسی کے تحت۔ یہ عبارت پہلے آپ بچوں سے پڑھوائیے گا، اس کے بعد نمونے کے طور پر آپ خود ان کو پڑھ کر سنائیے گا تاکہ ان کی جو اغلاط ہیں پڑھنے میں ان کی اصلاح ہو سکے۔ اور حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ سادہ اور مرکب جملوں پر مشتمل عبارت سمجھ کر پڑھ سکیں۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 10 نعمتوں کے بارے میں لکھنا، تخلیقی لکھائی کے تحت صفحہ نمبر 8 پر حاصل تعلم ہے کہ طلبہ تصویر میں موجود اشیاء کے نام لکھ سکیں۔ اور جیسے ہم پہلے کرتے رہے ہیں کہ لکھائی سے پہلے طلبہ کے ساتھ آپ متفق کا غور و خوض کریں اور مل جل کر آپ دیکھیں کہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ان گنت ہیں۔ آپ گفتگو کریں گے تو اس میں سے پھر طلبہ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ 10 نعمتوں کا انتخاب کر سکیں جن کے بارے میں انہوں نے لکھنا ہے۔ یہ سیشن یہاں تک۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ